अस्सलाम वालेकुम जी सामईन, नादरा अंसारी हाजिर खिदमत है। और आज आपके लिए हम जो है वो रिजालुल कुरान सीरीज में जो है जो सहाबी लेकर आए हैं वो हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु। और आपने बड़े मशहूर सहाबी हैं ये, और आपने इनका तज़किरा जो है वो बहुत सुना होगा। और लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम इस तरह करेंगे एक नए ज़ाविये से कि ये वो सहाबी हैं कि जिनका जिक्र जो है वो कुरान में आया है। और ये जो आयत है बड़ी मशहूर सूरह कहफ की आयत है, आयत नंबर इसमें ये वाली वस्बिर नफ्सक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति' मन अग़फलना क़ल्बहु ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا। और अपने आप को इन लोगों के साथ रोक रखें जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, वो उसका चेहरा चाहते हैं, और आपकी आंखें उनसे तजावुज ना करें कि दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहने लगें, और इस शख्स की अताअत ना करें कि जिसका दिल हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चला और उसका मामला हद से बड़ा हुआ है। तो इस आयत के बारे में जो है उलमाए कराम के जो अखवाल हैं उसमें ये है कि ये आयत जो है वो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद के साथ साथ जो है वो सैयदना सुहेब, सैयदना अम्मार बिन यासिर, सैयदना मिक़दाद और सैयदना बिलाल और सैयदना साद बिन अबी वक़ास के बारे में आई है। और ये कि ये इसकी इस बात की जो है तफसीर जो है वो हमें दुर्र मंसूर में मिलती है, तफसीर तिबरी में मिलती है, तफसीर खाज़ी में मिलती है, और सुनन इब्न माजा और तफसीर क़ुरतुबी और सही मुस्लिम। तो इसमें असल में इसके पीछे जो शान नुज़ूल है वो ये है कि शान नुज़ूल जो है वो ये है कि जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे इनके साथ अपने अम्मार बिन यासिर और अब्दुल्ला इब्न मसूद और सैयदना बिलाल और खब्बाब के साथ। तो वहां से जो है वो ऑफ कोर्स मक्के का ज़माना है, और वहां से जो हैं वो गुजरते हैं मक्के के दो बड़े सरदार, और जब वो उनके पास बैठे हुए उनको देखते हैं तो वो वहां से पलट जाते हैं और जाके अबू तालिब के पास आते हैं और ये कहते हैं कि अगर आपका भतीजा जो है हमारे हाली मवाली और गुलामों को जो है वो अपने पास से अगर हटा दे तो फिर हम जाके मोहम्मद की बात सुनेंगे। तो कहते हैं कि हजरत उमर ने ये मशवरा दिया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने ये आयतें उतार दी, और उसके बाद जो है वो कितनी बड़ी अजीम सादत है कि जो इन सहाबा को मिली कि अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ फरमाई है कि ये तो वो लोग हैं कि जो हर बात आपके साथ रहते हैं, तो आप इनको मायत में रहिए। अच्छा जी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो है इनका नाम जो है वो अब्दुल्ला इब्न मसूद है, और इसलिए कि इनके वालिद जो थे वो मसूद बिन गाफिल थे, और ये जो हैं वहां से आए थे दूसरे शहर से, तो उन्होंने जो है ना बनी ज़ुहरा के साथ अपना ताल्लुक जो है वो जिसे कहते हैं ना हलीफाना ताल्लुकात कायम कर लिए थे वहां पे। और ये बड़े क्या कहते हैं जिसे कहना चाहिए स्टेटस के लिहाज से, माशी स्टेटस के लिहाज से जरा लो थे, और ये इनका काम जो था ये बकरियां चराते थे। तो ये बकरियां जिसकी चराते थे वो भी क्या कहते हैं बड़ा दुश्मन इस्लाम था, अक़बा बिन नबी मुईद की बकरियां चराते थे, लेकिन ये खुद बजाते खुद जो थे बहुत ही नफीस मिजाज के इंसान थे, बड़े अखलाक थे। तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ एक मर्तबा, ऑफ कोर्स आउटस्कर्ट्स, मक्के के आउटस्कर्ट्स में वो बकरियां चरा रहे थे,
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو آپ نے ان کو بھی دیکھا، اور یہ اس وقت 13 ایئرس کے تھے، اپنی ٹین ایجر کی عمر میں تھے، تو ان سے کہا کہ اے لڑکے، تمہارے پاس کوئی بکری ہے، تم ہمیں دودھ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو کیسے دودھ دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا آقا تو کوئی اور ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری لے کے آؤ کہ جو دودھ نہیں دیتی، اور وہ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وہ لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور اس کے تن پہ ہاتھ رکھا، اور وہ دودھ سے بھر گیا، اور پھر آپ نے خود بھی اس میں سے دودھ نکالا اور خود بھی پیا، اور ابو بکر نے بھی پیا، اور عبداللہ ابن مسعود نے بھی پیا۔ تو اس کے بعد وہ بڑی حیرانی سے پوچھتے ہیں عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ان کو نہیں جانتے تھے، اور بڑی حیرانی سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا الفاظ بولے ہیں، یہ آپ مجھے بھی سکھائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا کہ لڑکے تم تو بہت سمجھدار ہو، اور اس کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے یہ ذکر کی ہے کچھ لوگوں سے کیا، تو پھر ان کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ تو جو ہے یہ مکے میں جو ہے انہوں نے ایک نیا دین شروع کیا ہے، اور یہ جو ہے تو ان کو بڑا شوق ہوا اس دین کو معلوم کرنے کا، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ دار ارقم میں مقیم ہے، تو وہاں دار ارقم میں وہ جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ یہ چھٹے مسلمان ہیں، یعنی مسلمان اس وقت اتنے کم تھے کہ آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بی بی خدیجہ تھیں، حضرت علی تھے، اور ابو بکر صدیق تھے، اور عثمان تھے، اور چھٹے جو ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ ان کی اگر آپ وہ دیکھیں کہ کیا ساخت، ان کی جسمانی صحت کیسی تھی، تو ان کی جسمانی صحت جو ہے وہ بہت ہی کمزور تھی، اور بڑے دبلے پتلے سے آدمی تھے، بڑے نحیف و نزار تھے، بڑے چھوٹے قد کے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب لوگ بیٹھتے تھے اور یہ کھڑے ہوتے تھے تو برابر ہوتا تھا۔ ویسے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان کا قد اور پہلے کے قد کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے جیسے قدوں کے لوگ ہوتے تھے، آف کورس نہیں، وہ بڑے قداور لوگ ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے جب وہ کھڑے وہ بیٹھے ہیں لوگ اور یہ کھڑے ہیں تو برابر ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا چھوٹا قد رہا ہوگا ان کا۔ تو بہرحال چھوٹے قد سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے قد کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی، اور میں کبھی سوچا کرتی ہوں کہ واقعی ہم لوگ جو ہیں، ہم مائیں اگر ہمارے بچوں میں کچھ کم قد والا بچہ ہوتا ہے یا کم صحت والا ہوتا ہے، تو ہم اس کی طرف سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے کو اس کو کوئی زیادہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اور اسی طرح ایسے بچے جو ہوتے ہیں جو کم نحیف و کمزور ہوتے ہیں اور چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہیں وہ کوئی امنگ نہیں رکھتے اور ویسا سے کمتری میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ قد سے اور جسم کے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی صلاحیتیں ان کو اللہ نے دی ہوتی ہیں، وہ اگر وہ لے کے آ جائیں اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دوسری صلاحیتوں میں بہت برکت ڈالتا ہے، اور پھر وہ جو ہیں ایک کیا کہتے ہیں ایک زبردست ستارہ بن کے ابھرتے ہیں اور دنیا اسلام کو منور کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ذرا بھی کسی قسم کا بھی انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ وہ کیسے ہیں، اور مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے رہے، مستقل قرآن سیکھتے رہے، اور چونکہ کیا کہتے ہیں وہ غلام تھے، اور آف کورس کم حیثیت تھے، تو پھر لوگوں کے نے تو جو بھی دشمن اسلام تھے انہوں نے تو بڑی سخت ان کے ساتھ جو ہیں وہ مشکلات کھڑی کر دی، ان کے لیے ان کو ٹارچر کیا، اور ان کو جسمانی اذیتیں اور ذہنی اذیتیں۔ تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد پھر آپ نے اجازت دے دی تھی کہ حبشہ جو ہیں وہ ہجرت کر جائیں۔ تو عبداللہ بن مسعود حبشہ ہجرت کر جاتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ
یہ جو ہیں ان کا ایک نام جو ہے عبداللہ ابن مسعود کا ابن ام عبد بھی مشہور ہے، اور ان کا ایک نام صاحب نالین بھی مشہور ہے. اور تو سبحان اللہ، ان کی مختلف حیثیتوں سے جو ان کے نام مشہور ہوئے ہیں، ان کے ہر ایک کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ ان کی والدہ بھی خود بہت نیک تھیں، اور وہ اپنی والدہ کی نسبت سے بھی مشہور ہوئے. اور کہتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کے دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ یہ جو مکے کے سردار ہیں یہ مسلمان نہیں ہوتے، انہوں قرآن نہیں سنتے، اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کے رکھتے ہیں. اور تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کو قرآن سنانا چاہیے. تو جو بھی اصحاب موجود تھے، اصحاب رسول، انہوں نے ان کو منع کیا. انہوں نے کہا اگر عثمان قرآن سنائیں یا ابو بکر قرآن سنائیں تو کم از کم ان کے پیچھے ان کا قبیلہ ان کی حفاظت کو موجود ہوگا. لیکن تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سنانا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ اٹھتے ہیں اور جا کے وہاں پہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں. اور جتنا اللہ نے چاہا انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. اور اس کے بعد جو پہلے تو وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ کیا کلام ہے، یہ کیا بول رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب انہیں کسی نے بتایا کہ یہ تو محمد کی کلام بول رہا ہے، تو اس کے بعد لوگ پل پڑے ان پر اور ان کی بہت زیادہ پٹائی کی کہ ان کا یہاں تک کہ ان کا منہ سوج گیا اور ان کے جسم پہ بروزز پڑ گئے. اور دوسرے لوگ جو تھے وہ ان کو اٹھا کے لائے. اور جب ان کو اٹھا کے لاتے ہیں تو آپ ان کا جذبہ دیکھیے ذرا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے یہ دشمن کبھی اتنے کمزور نہیں لگے، یہ اتنے ہلکے لگے مجھے آج، اس لیے کہ میرے دل میں، یعنی آپ دیکھیں ان کا فقہ کہ میننگ کیا ہے، کہ انہوں نے کہا میرے دل میں جو ایمان ہے یہ مجھ سے چھین نہیں سکتے. اور میرے دل کا ایمان جو ہے اس نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ بڑے کمزور لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے ختم کرنا چاہتے ہیں اس دین کو. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ کہو تو میں اگلے دن بھی سنانے کو تیار ہوں، مگر لوگوں نے کہا کہ نہیں، بس جتنا آپ نے سنا دیا ہے وہ کافی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت بھی کی ہے اور مدینے چلے گئے ہیں. اور مدینے میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کے بھائی جو ہیں وہ مواخات نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے بھائی جو ہیں وہ معاذ بن جبل ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جو ہے آپ قرآن سیکھتے ہیں، مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ رہا کرتے تھے، سارے آپ کے کام کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کبھی سوچتی ہوں کہ کیسے خوش نصیب آدمی تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ ان کے ساتھ رہے، چاہے آپ سفر میں ہیں، چاہے آپ حضر میں ہیں، یعنی قیام میں ہیں. تو آپ کو کبھی کیا کہتے ہیں جوتے پہنا رہے ہیں، آپ کے لیے وضو کا پانی لا رہے ہیں، آپ کے لیے تکیہ لگا رہے ہیں، آپ کے آرام کی ہر ممکن وہ کوشش کرتے تھے. اور اپنے مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ محبت کا یہ عالم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان کو اجازت دے دی تھی کہ جب تم چاہو میرے گھر کے اندر آ سکتے ہو. اور وہ مستقل آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری جو یمن سے آئے تھے، جب انہوں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی وہاں پہ کہ وہ مستقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ رتبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عبداللہ ابن مسعود کا. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بڑی خوبصورت قرآن کی آواز آئی. دیکھا تو عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ دیر تک قرآن کی تلاوت کرتے رہے. آف کورس نفل نماز تھی وہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، پھر انہیں رکوع کیا، پھر انہیں سجدہ کیا، پھر اس کے بعد جب وہ سلام انہوں نے پھیرا، اس کے بعد انہیں دعا مانگنی شروع کی، استغفار کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا جو کچھ کہ تم مانگ رہے ہو. اور وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ عافیت کی مانگتے ہیں، عفو کی مانگتے ہیں، صحت کی مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی دعا مانگتے ہیں. تو سبحان اللہ، وہ ساری دعائیں جو ہیں وہ ان کی مقبول ہوئی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپروو کر دیا تھا. آپ بڑے خوش الحان قاری تھے، اور چونکہ مستقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آپ کا حال یہ تھا کہ وہ خود کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے
فریش جو ہے 70 صورتیں سنی ہیں، یعنی جس وقت ان کے منہ سے پہلی دفعہ کلام نکلتا تھا قرآن کا تو وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہوتے تھے، اور وہ بالکل اسی طرح قرآن پڑھتے تھے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور اسی طرح قرآن کی تمام باتوں پہ عمل کرتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ حلال ہے تو اس کو وہ حلال جانتے تھے، جو حرام تھا اس کو حرام جانتے تھے، اور تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اور نہایت خوش الحام قاری تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ، تو وہ سورہ نساء پڑھ رہے تھے، اور سورہ نساء کو انہوں نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا، اور جب وہ انہوں نے پڑھا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو جب وہ اس آیت پہ پہنچے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں وہ ڈبڈبا گئی ہیں، پانی سے بھر گئی ہیں، اشک سے بھر گئی ہیں ذمہ داری کے احساس سے، تو پھر اس کے بعد آپ جو تھے وہ خاموش ہو گئے، اور ان کی خرد جو ہے اس قدر اچھی ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اگر قرآن پڑھنا ہے تو تم عبداللہ کے طریقے پر پڑھا کرو۔ تو عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ اس قدر زیادہ محبوب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ یہ دیکھیں کہ اپنے نحیف و نزار جسم کے ساتھ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، انہوں نے تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہے، تمام سریوں میں شرکت کی ہے، تمام بیعت جتنی بھی آپ نے کی ہیں اس میں شرکت کی ہے انہوں نے، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ مستقل سیکھنے کے اس میں رہتے تھے کہ میں کسی طرح سے جو ہے وہ سیکھ لوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لوں، ایسی بڑے شوقین تھے سیکھنے کے۔ اور غزوہ بدر کے بارے میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل کہاں ہے، تو وہ خود نکلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ان کو ابو جہل مل جاتا ہے، اور ابو جہل کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ابھی سانسیں باقی ہیں، تو آپ اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بتا دشمن خدا تو نے کیسا پایا آج، تو جو ہے وہ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یعنی وہ بڑا ظالم شخص تھا ابو جہل، اور اس نے بہت مرتبہ ان کو عبداللہ ابن مسعود کو بھی جو ہے زد و کوب کیا تھا، ان کی گردن دبوچی تھی، اور آج وہ اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا تھا عبداللہ ابن مسعود کو کہ ایک بڑا دشمن جو تھا وہ ان کے پاؤں کے نیچے تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا، اس نے کہا کہ اچھا تو کس کا پلہ بھاری رات میں، کہا کہ عزت جو ہے وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ عزت اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، اور وہ غالب رہے، اور اس کے بعد انہوں نے تلوار سے ان کا اس دشمن خدا کا سر تن سے جدا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی غزوات تھے جس میں آپ شریک ہوئے، کتنے ہی ذریعے تھے جس میں آپ شریک ہوئے، اور کہتے ہیں کہ مدینے میں ایک دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے ایک درخت پر چڑھے، تو آپ کو پتہ ہے نا مسواک وہ لکڑی ہوتی ہے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں، تو وہ لینے کے لیے جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ چڑھتے ہیں درخت پہ، تو آف کورس جو ان کا لانگ ڈریس ہوتا ہے ان کا وہ اوپر اٹھ گیا، اور ان کی پتلی پتلی ٹانگیں جو تھی وہ لٹکنے لگی، بالکل شاخوں کی طرح ہی لگنے لگی ان کی ٹانگیں، تو صحابہ کرام جو تھے وہ جو موجود تھے وہاں وہ ہنس پڑے۔ آف کورس یہ نیچرل بات ہے، فطری بات ہے، ہم لوگ بھی ہنستے ہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابہ کی تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آج میرے صحابی کی ٹانگوں پہ ہنستے ہو، یاد رکھو کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب ان کی ٹانگیں رکھی جائیں گی میزان میں تو وہ احد پہاڑ کے برابر ہوں گی، اور اتنا وزن ہوگا ان کا۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا اور بہت عظیم الجثہ ہوگا وہ، اور بہت زیادہ جو ہے اس نے لیکن جب اس کو تولا جائے گا تو اس کا وزن جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ حیثیت تھی۔ کورس وزن کس لیے بڑھتا ہے؟ جب ایمان ہوتا ہے،
جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا ہی میزان میں جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھاری ہوگا. اور سبحان اللہ، ان کی یہ علم دوستی اور یہ ان کی محبت، قرآن سے محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، اس نے جو ہے ان کو اتنا ممتاز کر دیا تھا کہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ ان کی عزت کیا کرتے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی، جب دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس کے بعد جو ہیں وہ آپ نے وہاں پہ مسجد نبی میں ہی درس کا ایک سلسلہ شروع کر دیا. اور آپ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ علم دین جو ہے وہ اسی وقت مٹے گا کہ جب عالم اٹھ جائیں گے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علماء ہی جو ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا معرفت زیادہ رکھتے ہیں. تو ہر وہ شخص عالم ہے جو اللہ کی معرفت بہت زیادہ رکھتا ہے، اللہ کو بہت زیادہ پہچانتا ہے. تو یہ کہ انہوں نے جو ہے، اچھا ان کی شادی کی بات ہم کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی تحریک پر جو ہے وہ انہوں نے شادی کی. اور شادی تو نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن حضرت عثمان نے کہا تو پھر انہوں نے شادی کر لی. اور لیکن آف کورس وہ جب دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رہتے تھے تو ان کے پاس کمائی کا موقع نہیں تھا، سوائے اس کے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرما دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی زینب جو ہے وہ آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے. تو کہتی ہیں کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ زینب آئی ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون زینب؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ کی بیوی. تو ان کا کیا پوچھتی ہیں؟ تو ان کا وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے پاس بھی زیورات ہیں اور میں جو ہوں ان کے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، تو کیا میں اپنے شوہر پر کر سکتی ہوں صدقہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے گھر والے اس صدقے کے زیادہ حقدار ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، نان نفقہ تو شوہر کی ذمہ داری ہوتا ہے، بیوی کی نہیں ہوتا. لیکن اگر بیوی مالدار ہے تو وہ جتنا چاہے اپنے شوہر کو مال دے سکتی ہے، صدقے کے طور پہ بھی اور ویسے بھی اپنی خوشی سے. تو سبحان اللہ، یہ بات جو ہے ہمیں پتہ چلی ان کی وجہ سے. اور تمام صحابہ جو ہیں ان سے بہت زیادہ محبت اور احترام کرتے تھے. اور مدینے میں جو ہیں وہ مدینے کے جو قریبی جو شاہ مدینہ تھے، تو ان کے قریبی مصاحب ہونے کی وجہ سے وہ بھی سب کو بہت محبوب ہو گئے تھے. اور آج جو ہے امت کو جو ہے ایسی ہی ماؤں کی ضرورت ہے کہ جو یہ تذکرے سنیں اور اپنے بچوں کے اندر جو ہیں اس چیز کو اتاریں. کس چیز کو؟ اللہ کی محبت کو، رسول کی محبت کو اور قرآن کی محبت کو. تو جب وہ یہ کام کریں گی تو انشاءاللہ پھر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور پھر جب وہ قرآن کو لے کے اٹھے تو پھر انہوں نے اس قرآن کو جو ہے وہ دین اسلام کو جو ہے وہ دنیا کے ایک بڑے حصے پہ پھیلا دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ نے ان کی عزت کی ہے اور ان کو مختلف عہدوں پہ رکھا ہے. اور ایک زمانہ یہ آیا کہ انہوں نے، حضرت عمر نے جو ہے ان کو کوفے میں ایک بڑے کیا کہتے ہیں عہدے پر بھیجا. کوفے میں جو ہے جب ان کو بھیجا، عمار کو جو ہے وہ گورنر بنا کے بھیجا اور ان کو وہاں پہ قاضی بنا کے بھیجا. تو بڑے معلم بنا کے بھیجا. اور انہوں نے، کیونکہ کوفے میں بڑے فتنے تھے بڑا، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ جائیں گے وہاں پہ تو وہ وہاں پہ اچھی طرح سے ان فتنوں سے نمٹ لیں گے. اور سبحان اللہ انہوں نے یہی کیا. وہاں جا کر لوگوں کے اندر دین کی جو ہے وہ روح پھونکی اور فتنے فساد جو تھے وہ وہاں پہ کم ہو گئے. اور حضرت ایک مرتبہ جب ایک وفد آتا ہے کوفے سے حضرت عمر کی خدمت میں، اور شام سے بھی وفد آتا ہے، تو کہتے ہیں لوگ کہ آپ نے عمر سے کہا کہ کوفے والوں نے کہ آپ نے شام والوں کو تو بہت زیادہ مال دیا ہے اور ہمیں کم دیا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو تو اتنا بڑا مال دیا ہے عبداللہ ابن مسعود کی شکل میں کہ میں اپنے اوپر تم کو ترجیح دیے، میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ تو سبحان اللہ، یہ ان کی عزت تھی کہ جو حضرت عمر نے جو ہے یہ کی، اور اتنا جو انہوں نے جو ہے وہ اسلام کا جو علم بلند کیا، اور مستقل ان کا یہ طریقہ تھا کہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ لوگوں، تم تو حاملین اسلام ہو، تم تو حاملین قرآن ہو، تم تو حافظین قرآن ہو، تو تمہاری سیرت جو ہے وہ اسی طرح کی ہونی چاہیے، تمہارے اندر بردباری ہونی چاہیے، تمہارے اندر علم ہونا چاہیے، تمہارے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سنجیدگی ہونا چاہیے، غور و فکر ہونا چاہیے، اور تمہارے اندر جو ہیں وہ ایسی صفات ہونی چاہیے کہ تم لوگ الگ نظر آؤ۔ تو یہ مستقل لوگوں کی تربیت میں لگے رہتے تھے، اور مستقل خود بھی بہت ہی کہتے ہیں فصیح اللسان تھے، اور قوی الحجہ تھے۔ قوی الحجہ کا مطلب یہ کہ دلیل سے بات کرتے تھے، اور مخالف جو ہے پھر ان کے دلیل کے سامنے وہ نہیں بول سکتا تھا۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں جو ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ ایک ایسے ستارے ہیں کہ ہم اگر ان پر ان کے راستے پہ چلیں گے تو ہم بھی جو ہیں وہ اس کو پہنچ جائیں گے۔ اس کو پہنچ جائیں گے، ہم اس راہ پہ پہنچ جائیں گے کہ جس راہ پہ عبداللہ ابن مسعود چلے۔ عبداللہ ابن مسعود وہ ہستی ہیں کہ جن کو ان کی زندگی میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تو یہ وہ روحیں ہیں، یہ وہ روح تھے کہ جو بظاہر اپنی کم شکلی اور کم اس کے باوجود، کم جسے کے باوجود جو ہے وہ اس قدر انہوں نے نام کمایا اس اللہ کی راہ میں کام کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں، بلکہ تابعی ہیں، وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، حج پہ تھا، اور وہ آف کورس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بڑے مردبار، سنجیدہ اور متانت والے تھے، اور وہ میرے ساتھ جا رہے تھے۔ اور حج میں جب وہ تو مستقل ان کی زبان پہ تلبیہ جاری تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھتے جا رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے پیچھے سے کہا کہ ارے اس کو دیکھو، یہ تو کوئی بدو معلوم ہوتا ہے۔ آف کورس ان کی شکل اور ان کی رنگت کی وجہ سے کہا کہ یہ تو بدو معلوم ہوتا ہے، اسے یہ بات پتہ نہیں ہے کہ آج جو ہے تو تکبیر اور تحلیل پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ تو لیکن چونکہ وہ ان کے رتبے سے واقف نہیں تھے، ان کو جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے ایسی بات کہی۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ استاد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو ساتھی تھے پاک، میرے رفیق، اور میں نے تو خود ان کے ساتھ حج کیا ہے، اور وہ اسی طرح پڑھتے ہوئے پہلے جمرے تک گئے تھے جب وہ پڑھ رہے تھے تلبیہ۔ تو سبحان اللہ، بہت ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہوں نے سکھائی ہیں لوگوں کو، اور ہم تک پہنچی ہیں۔ اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب کبھی مکہ جائیں، اور وہاں پہ ہم آف کورس ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو کبھی کعبے کے پاس کھڑے ہو کے اس بات پہ کبھی غور کیجیے گا کہ یہاں پہ عبداللہ ابن مسعود کے قدم آئے تھے، یہاں پر عبداللہ ابن مسعود نے پہلی دفعہ قرآن سنایا تھا لوگوں کو، اور انہوں نے کیسی تکلیف سہی تھی، صرف اس لیے کہ یہ قرآن لوگوں کے کانوں تک پہنچے، اور پھر وہ کان سن کے اس کو یاد رکھیں۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم سب ان کے احسان مند ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ پھیلا، اور قرآن جو ہے وہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں بھی ڈالی، اور ان سب کے دلوں میں ڈالی کہ جنہوں نے قرآن کو سنا۔ اب کو سننا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دل میں جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ عمل میں آتا ہے۔ تو قرآن
کو सुनना, कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद हमें सिखा गए हैं कि कुरान, हम हामिलीन कुरान हैं, हम वारिसान इस्लाम हैं। हमें जो है वो इस राह में जो है वो अपने आप को लगा देना चाहिए। जो भी कुछ जितनी भी सलाहियतें हमारे पास हैं वो हमें लेकर आ जाना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाता है। जी, ये तो हमारे अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बड़े सहाबी साबिक़ून अव्वलून, और उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जो है वो लगा दी। मैं कभी सोचा करती हूँ कि नबी अल्लाह ताला ने कैसे ये कुरान जो है वो बद्दुओं की में उतारा, कैसे पसंद किया उन लोगों को कि वो जो बिल्कुल बदतहज़ीब और गँवार समझे जाते थे, जो उस ज़माने की सुपर पावर्स थी उनके मुकाबले में, वो तो बिल्कुल ही उजाड़ एक इलाका था। लेकिन फिर मैं जब मैं गौर करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वहाँ पे वो ऐसे लोग थे, वहाँ पे वो ऐसी रूहें थीं कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हाल में साथ दिया। हर हाल में उन्होंने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा। और उन्होंने अपनी जानें और अपने माल कुर्बान कर दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और किसी मिशन की कामयाबी के लिए यही अफराद की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अफराद की ज़रूरत होती है। और अल्लाह ताला को तो खूब पता था, और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इन लोगों को चुन लिया था। और कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो हैं, उनकी वफ़ात जो है वो 32 हिजरी में हुई और वो जन्नतुल बकी में दफन हुए। तो अब आइए हम जो हैं वो दूसरे सहाबी का मुताला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दूसरे सहाबी जो हैं आज के हैं, वो हैं हमारे सुहैब बिन सिनान रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उनका दूसरा नाम जो है वो सुहैब अर्रूमी। सुहैब अर्रूमी के नाम से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो सुहेब अरूमी जो हैं, वो भी आप ये देखें कि जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सुभान अल्लाह, वो अपने तौर पे एक अलग ही शख्सियत थे। यानी हर एक जो सहाबी है उसमें ऐसी-ऐसी खूबियाँ हमें नज़र आती हैं कि हमें लगता है कि अल्लाह ताला ने कैसे वो सारे खूबियों वाले लोग जो हैं वो वहाँ पे जमा कर दिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो सुहेब रूमी के बारे में आता है कि आप जो हैं वो, आपके वालिदैन जो हैं वो इराक में रहते थे, और इराक में भी मूसल शहर में, और मूसल शहर में भी एक शहर था अबला। तो अबला में आपके वालिद जो थे वहाँ के गवर्नर थे, यानी बड़ी पोस्ट थी उनकी। और थे तो वो अरब, उनका नाम सिनान था, सिनान बिन मालिक था उनका नाम। और उनकी जो बीवी थी सलमा, वो भी अरब थी। और सिनान जो है कबीला नुमैर से ताल्लुक़ रखते थे, और सलमा जो थी वो बनी तमीम से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन आपको मालूम है ना कि फ़ारस और रोम 2 बड़ी सल्तनतें थी उस ज़माने में, 2 सुपर पावर्स थीं। और इन दोनों में आपस में ठनी भी रहती थी, एक-दूसरे को नीचा दिखाना, एक-दूसरे से सुपरसीड करना। जैसे दुनिया का दस्तूर चलता आ रहा है कि वो लोग जो हैं वो अपनी बाउंड्रीज़ बढ़ाना चाहते हैं, अपनी टेरिटरीज़ बढ़ाना चाहते हैं और जंगें करते रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह वो ज़माना भी ऐसा ही था। और वहाँ पे जो है जो किस्रा जो था, जहाँ पे किस्रा की हुकूमत थी, तो ये अरब होने के बावजूद, वो तो फ़ारस के लोग थे, लेकिन ये अरब होने के बावजूद इतने समझदार, इतने होशियार थे कि इन्होंने अपनी वहाँ जगह बना ली और वहाँ के गवर्नर बन गए। और आपको मालूम है जो गवर्नर होता है उसके साथ तो हिफाज़ती दस्ता भी होता है, उसको तो बड़े खादिम भी मिलते हैं, बड़े ऐश होते हैं, बड़ा महल होता है। तो सारी चीज़ें उनके पास थी। सारी चीज़ें उनके पास थीं। और वहाँ पे सुहेब उनके बेटे थे और उनके और बच्चे भी थे। तो सुहेब जो हैं वो बहुत होशियार और समझदार थे, और बाप को उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये मेरा बेटा बड़ा होके जो है वो उनसे भी ज़्यादा बड़े रुतबे का मालिक बनेगा। तो लेकिन आप ये देखें कि तकदीर ने तो कुछ और लिखा हुआ था उनके लिए। ज़िंदगी कैसे करवट बदलती है कि अभी वो छोटे ही थे, बच्चे ही थे कि, और उनकी जिस जगह पे वो गई हुई थी, उनकी वालिदा उनको लेके सैर तफरीह के लिए,
اس پر جو ہے وہ رومنس نے حملہ کر دیا، اور وہ جیسا ہوتا ہے حملوں میں کہ وہ لوٹ مار ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سہیب بھی جو تھے وہ ان کے اس میں ہتھے چڑھ گئے، اور وہ ان کو اٹھا کر لے گئے، ان کے تمام لوگ جو تھے وہ مارے گئے، جتنے بھی ان کے ساتھ تھے، ساتھ حضرت سہیب کی والدہ کے ساتھ۔ اور یہ روم پہنچ گئے، اور ان کا بچپن اور ان کا لڑکپن اور ان کی جوانی جو ہے وہ گزرتی ہے روم میں۔ لیکن ان کو بس ایک بات یاد تھی کہ میں عرب ہوں، میں رومن نہیں ہوں۔ لیکن بظاہر دیکھنے میں وہ نہایت خوبصورت انسان تھے، یعنی ان کے بلانڈ بال تھے، ان کا چہرہ سرخی مائل سفید تھا، ان کا قد بڑا اونچا تھا، بڑا مضبوط اور صحت مند جسم تھا، تو بڑے خوبصورت آدمی تھے، اتنے خوبصورت بال تھے کہ لوگوں کی نظر نہیں ٹھہرتی تھی ان کے اوپر۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کہاں ایسے شان سے وہ رہنے والے، اور کہاں ان کو کیسی صعوبتوں میں، کیونکہ غلامی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، غلامی تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے تو نوکر دیکھے ہیں، ہم نے غلام نہیں دیکھے۔ نوکر تو وہ ہوتے ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں ان کے کام کے، بھلے آپ ان سے بہت مشقت لیتے ہیں لیکن ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کو شیلٹر دیتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ تو حال یہ ہوتا تھا کہ ہر کچھ مالک کی مرضی پہ ہوتا تھا، تو وہ دن رات کی غلامی ہوتی تھی جو انہوں نے سہی۔ اور اس میں انہوں نے جو ہے رومن سے ہی یہ سنا ہوا تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے اور وہ حجاز کی سرزمین میں آئے گا، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے جو ہے وہ سن رکھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اب وہ نوجوان ہو گئے تھے، اور ایک مرتبہ جو ہے انہوں نے دیکھا کہ قبیلہ کلب جو ہے وہ آئے تھے، وہاں پہ روم میں تجارتی قافلہ تھا، وہ آیا تو ان کو یہ غلام پسند آ گیا، انہوں نے رومن سے خرید لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب مکہ میں گئے تو مکہ کے اوقاس کے بازار میں ان کو بیچ دیا، اور وہاں پہ عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا۔ تو عبداللہ بن جدعان جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے کزن ہوتے تھے، بہت مالدار تھے اور بہت فیاض تھے۔ تو ان کو اس نوجوان پہ بڑا رحم آیا، انہوں نے اس کو خریدا اور پھر اس کو آزاد کر دیا، اور پھر اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اور اس طرح دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں واپس ان کی عرب کی سرزمین میں ان کو پہنچا دیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد جو ہیں وہ نہایت سمجھدار انسان تھے اپنے والد کی طرح۔ آف کورس اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے بناتا ہے، اور جسمانی صلاحیتوں کو بھی وہی عطا کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جا کے تو مکے کا علاقہ انہوں نے چھپا چھپا چھانا، یہ سب معلوم کیا کہ راستے کیا ہیں، اور ساری چیزوں کا پتہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ رہ کے فنون سپاگری سیکھے، یعنی کہ یہ آپ کا تیر اندازی اور تلوار چلانا اور کشتی کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں جو بھی اس زمانے میں ہوتی تھی وہ سب سیکھی، اور ساتھ ساتھ وہ تجارت بھی سیکھی انہوں نے، اور عبداللہ بن جدعان کی سرپرستی میں انہوں نے تجارت بھی سیکھی، اور بڑی ہی جلد جو ہے وہ دولت مندوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کل کا لڑکا آیا ہوا جو ہے وہ اتنا دولت مند ہو گیا ہے۔ تو دولت ایسے ہی نہیں آ جاتی، دولت کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جو انہوں نے کی، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے دولت کے لیے محنت کی بلکہ انہوں نے اور فنون بھی سیکھے۔ افسوس کی بات تو ہمیں آج کل یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کالجوں یونیورسٹیوں میں تو پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسرے ایسے فنون بھی سیکھیں کہ جو ان کی حفاظت کے بھی کام آئیں، اور دوسروں کی حفاظت میں بھی کام آئیں، یعنی والنٹیئر رضاکار فورس کی اگر ضرورت ہو تو ہم وہ حاضر ہوں۔ بہرحال بڑے زبردست انسان تھے، اور بڑے سچے اور کھرے انسان تھے، اور لوگوں میں بڑے مقبول بھی تھے، اور لیکن ایک خاص بات جو ان کی یہ ہے کہ وہ خالی ہاتھ آئے تھے۔ تو خالی ہاتھ آنا، کسی جگہ میں نئی جگہ میں آنا اور پھر اپنا مقام بنا لینا، یہ ایک بڑی بات ہے، یہ ایک بڑی سوچ کی بات ہے، اور ایک بڑے حوصلے کی بات ہے، اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آئیڈیا کی بات ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو بھی آئیڈیا آئے اور انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے اس کو یوز کیا۔
ہم لوگ تو بس ہمارے بچے تو کتابوں ہی میں لگے رہتے ہیں، پھر کتابوں ہی میں جو مل گیا تو جا کے نوکری کر لی۔ تو یہ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ اگر خالی ہاتھ بھی ہوں اور آپ خلوص دل سے اور اپنے دماغ کی ذہن کی اس سے کوششیں کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہوا یہ کہ ایک دن وہ واپس آئے شکار سے تو انہوں نے دیکھا کہ مکے میں بڑی چہل پہل ہو رہی ہے، کچھ گسر گسر ہو رہی ہے اور زبردست جو ہے نا وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہاں سے وہ گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کہیں سے یہ آواز آئی کہ وہ ایک روشنی ہے، وہ ایک روشنی لے کے آیا ہے کہ جو آسمان سے لے کے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ وہ تو ایسی روشنی ہے کہ جو پورے اندھیرے کی تاریکی کو ختم کر دے گی۔ اور پھر کسی نے کہا کہ یہ وہ روشنی ہے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے سنی تو انہوں نے پوچھا حضرت عباس سے جو اس وقت جو ہیں وہ عطر بیچا کرتے تھے، تو ان سے کہا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا کیا چیز نئی آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ام، نبوت کا دعویٰ کیا ہے محمد نے اور وہ جو ہے وہ اپنی باتیں جو ہے یہاں پہ پھیلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ دارالارقم میں ملیں گے۔ اور دارالارقم کیا تھا؟ آپ یہ دیکھیے دارالارقم جو ہے، ارقم بن نبی ارقم جو ہیں یہ 17 سالہ نوجوان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا گھر دے دیا تھا اور اس میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہیں وہاں پہ چھپ کے جمع ہوتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، جو بھی قرآن نیا نازل ہوتا تھا آپ وہاں اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ تو کہا جائے تو دارالارقم جو ہے وہ پہلی اسلامک یونیورسٹی ہے، مکہ کی پہلی اسلامک یونیورسٹی دارالارقم ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے لوگوں کو۔ کس چیز کی؟ قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ کس چیز کی تعلیم دیتے تھے؟ خود اپنے آپ جو وہ بیان کرتے تھے تو وہ حدیث کی تعلیم دیتے تھے، وہ فقہ کی تعلیم دیتے تھے، وہ غور و فکر آسمان اور زمین کے انتظام پر غور و فکر کرنا سکھاتے تھے، لوگوں کے اندر فقی ہونے کے لیے چیزیں سکھایا کرتے تھے اور لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ تم سوچو آخر کہ دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے ہو، کیوں بھیجے گئے ہو، اور اس طرح کے کیا اور کیوں کے سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھانا اور پھر ان کا تسلی بخش جواب دینا۔ تو وہاں یہ پڑھائیاں ہوتی تھیں اور صبح سے لے کے شام تک لوگ وہاں پڑھتے تھے اور رات کو چپ کے نکلتے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ جو کسی کا اسلام لانا کوئی معمولی بات نہیں رہا تھا۔ جو بھی اسلام لاتا تھا اس پہ بڑی سخت زیادتیاں ہوتی تھیں، بڑا سخت ظلم ہوتا تھا، بہت زیادہ پریشان کیا جاتا تھا۔ اور جب سہیب بن سنان کو یہ پتا چلا کہ وہاں کچھ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں تو آپ سیدھے وہاں پہنچ گئے اور دار ارقم کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو عمار بن یاسر ملتے ہیں۔ تو عمار پوچھتے ہیں کہ سہیب تم کیوں آئے ہو؟ تو سہیب کہتے ہیں کہ میں بھی تم سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو محمد کی باتیں سننے آیا ہوں اور اگر مجھے سمجھ میں آئیں گی تو میں ان کو قبول کر لوں گا۔ تو انہوں نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے، اور دونوں جو ہیں وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور دونوں جاتے ہیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پیش کرتے ہیں ان پر، اور پھر وہ دونوں کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ پاک روحیں فوراً قبول کر لیتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں ہم لوگوں کو تو مسلحتیں آڑے آتی ہیں، ہمیں تو بہت ساری چیزیں ستاتی ہیں کہ کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا اور اس سے پہلے کیا ہوگا اور کیا نتائج ہوں گے۔ ہم تو قبول حق سے مانے ہی رہتے ہیں، ہم تو جتنی بھی اسلامی کام ہوتے ہیں ان کو کرنے سے مانے رہتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ یہ وہ روحیں تھیں کہ جنہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، کہتے ہیں وہ ہیں، یعنی اس وقت کہتے ہیں کہ صرف 30 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کل 30 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو آپ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عمار بن یاسر جو ہیں وہ تو تھے ہی غلام، لیکن جا کے انہوں نے اپنے والدین کو جب بتایا تو انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اور سہیب جو ہیں
وہ اگرچہ بڑے مالدار تھے، اگرچہ وہ کسی کے غلام نہیں تھے، لیکن چونکہ ان کی پشت پہ کوئی قبیلہ نہیں تھا، چونکہ وہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، وہ تنہا تھے، اور پھر یہ کہ ان کے ایمان نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائیں۔ انہوں نے جو ہے وہ برملا جا کے جب یہ بتا دیا لوگوں کو کہ وہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تو لوگ بہت برہم ہوئے، اور جس کی جو بھی دل میں آیا اس نے ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا، اس لیے کہ ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ یعنی کیسے کیسے ظلم و ستم جب ہم پڑھتے ہیں نا تو دہرانے کو دل نہیں کرتا۔ اور وہ چیزیں جو انہوں نے سہی کہ ان کو زرہ جو ہوتی ہے نا، زرہ اس کو کہتے ہیں لوہے کے لباس کو کہ جو جنگ میں پہنایا جاتا ہے تاکہ تلوار سے نہ کٹ جائیں، تو وہ دھوپ میں کتنی گرم ہو جاتا ہے، اس کو پہنا کے ایک تپتی ریت میں لٹایا جاتا تھا اور گھسیٹا جاتا تھا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ظالم اللہ بچائے کہ انہوں نے سہے، اور لیکن دین کو چھوڑنا جو ہے انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ آپ کو معلوم ہے ایسے ہی حضرت بلال نے سہے تھے، اور ایسے ہی خباب بن ارت نے سہے تھے۔ تو یہ وہ یہ حالات کی ان بھٹیوں میں جلے جنہوں نے ان کو کندن بنا دیا، جن کے دل سے دنیا کی محبت بالکل ختم ہو گئی، جن کے دل سے مال کی محبت ختم ہو گئی، جن کے دل سے اہل و عیال کی محبت ختم ہو گئی، اور جن کے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک پہاڑ بن کر جم گئی۔ اور یہی لوگ جو تھے پھر جب اٹھتے ہیں تو سب کو یہ بات معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو مکے میں جو ہے ان پر اسی طرح ظلم و ستم ہوتا رہا، اور آپ کو معلوم ہے باقی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ کس طرح سے پہلے ہجرت حبشہ کی اجازت ہوئی تھی، تو ان کو تو ہجرت کرنے نہیں جانے دیا گیا، اور اس کے بعد مدینے کی ہجرت کی اجازت ہو گئی، اور سارے لوگ چھوڑ کے آہستہ آہستہ مدینے چلے گئے، اور سب سے آخر میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، اور اب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں تنہا رہ گیا۔ سہیب بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میں تنہا رہ گیا ہوں۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ چھوڑ گئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں بھی یہاں نہیں رہوں گا۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑے مزے کا ہیلا کیا کہ وہ ان کے گھر میں ان کو قید کر رکھا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے تو، جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا، لوٹے لگ گئے، تو مجھے تو بس بار بار باتھ روم جانا ہے، بار بار جاتے رہے۔ تو وہ بس انہوں نے کہا چلو اب چھوڑو اس کو، یہ کہاں بھاگے گا، اور وہ بے غافل ہو گئے ان کی طرف سے، اور وہ جو تھے بھاگے وہاں سے، انہوں نے جھٹ اپنی سواری لی، اپنے تیر وغیرہ لیے اور بھاگے نکل کے مکے سے، لیکن ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا اور وہ بھی پیچھے ان کے بھاگے۔ تو آپ یہ دیکھیں ان کو جا لیا، اب وہ آمنے سامنے ہیں، وہ اونچی جگہ پر ہیں حضرت، یعنی آپ تصور کریں کہ صہیب بن سنان اونچی جگہ پر ہیں، یہ لوگ نیچی جگہ پر ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم اگر مجھے پکڑو گے تو میرے پاس جتنے تیر ہیں میں سب چلاؤں گا، اور تم کو پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی اچھا تیر انداز تمہارے پاس نہیں ہے، اور پھر جب میرے پاس تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں اپنی تلوار چلاؤں گا، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں تلوار بھی خوب اچھی چلاتا ہوں، لیکن میں یہ سب چیزیں کروں گا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے ابھی مجھے قتال کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، تو بتا لیٹس میک اے ڈیل، تو چلو ایک ڈیل بناتے، تو ایسا کرو کہ تم کو پتا ہے کہ میں بہت مالدار ہوں اور میں نے اپنا مال چھپا کے رکھا ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا مال دے دیتا ہوں، سارا مال لے لو میرا، اور پھر انہوں نے ان کو پتے بتائے کہ فلاں جگہ کھودو گے تو اتنا سونا نکلے گا، اور فلاں جگہ جاؤ گے تو فلاں کا میرا نام لینا تو وہ تمہیں مال دے گا، اور میری 2 کنیزیں ہیں تم وہ لے لینا۔ اب یہ سن کے تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ بڑے خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ تو یہ ایسی زبردست بات ہے، یہ ایسی زبردست بات ہے، پتہ ہے ابھی تو میں آپ کو سنا رہی ہوں اور آپ سن رہے ہیں نا، کتابوں میں نے پڑھی ہے، تو یہ بڑی اچھی لگتی ہیں کتابی باتیں، لیکن جب عملی زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا تو اس وقت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا بڑی بات ہوتی ہے۔
تو انہوں نے جو ہے ہر چیز قربان کر دی. کس لیے قربان کر دی؟ اپنے ایمان پہ قربان کر دی. اپنا ایمان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف فرما تھے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں 1 مہینہ رہتے ہیں. پھر وہاں پہ انہوں نے مسجد بنائی، مسجد قبا، اور جس کو آپ کو پتا ہے کہ جس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کرنے کے برابر ہے. تو مسجد قبا پہنچتے ہیں وہاں پہ، اور ان کے اس حال میں ہے کہ آپ کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور اٹا ہوئے ہیں گرد غبار سے، کوس چل کے آ رہے ہیں. آج کل کی طرح آسانیاں تو نہیں تھی نا پہلے سفر میں. ہم تو بڑے آرام سے کیا فراٹے بھرتی ہوئی کار میں ہم پہنچ جاتے ہیں 4-5 گھنٹے میں مکے سے مدینہ. لیکن اس وقت اتنا آسان نہیں تھا. اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کھجوریں کھا رہے ہیں. تو آپ بھی کھجوریں کھانا شروع کرتے ہیں، اور کھجوریں کھانے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں. اس لیے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا، جب آپ بے تحاشا ہاتھ مارتے ہیں منہ میں بھرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بڑے بھوکے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے ذرا اس کو کہ یہ کھجوریں کھا رہا ہے اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ سہیب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کھجوریں کھا رہے ہو؟ تو آپ یہ دیکھیں ان کے اندر حس مزہ بہت تھی. تو وہ فوراً بولے اے اللہ کے رسول، میں تو اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو میری آنکھ بالکل ٹھیک ہے. اور اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک کا نور ظاہر ہو گیا. یعنی آپ ہلکے سے بھی مسکراتے تھے، ذرا زیادہ بھی ہنستے تھے. تو اس وقت آپ جو ہے بہت محسوس ہوئے ان کی بات سے. اور اس کے بعد جو ہے ایک جگہ تو یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا کہ ربح البیع یا ابا یحییٰ، ربح البیع، ربح البیع، کہ اے ابو یحییٰ تم تو بڑی اچھی تجارت کر کے آئے ہو، بڑے نفع والی تجارت کر کے آئے ہو. اور اللہ نے جبرائیل کے ذریعے ان کو خبر دے دی تھی. اور اس کے بعد جو ہے آیتیں جو ہیں وہ ان کے حق میں نازل ہوئی. یہ والی آیت ہے کہ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے. تو سبحان اللہ یہ آیت نازل ہوتی ہے. تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ آپ کا استقبال کرتے ہیں. اور یہ آیت اسپیشل جو ہے اکثر لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ صرف اور صرف صہیب بن سنان کے لیے نازل ہوئی ہے. اس بات کو جو ہے امام طبری نے بھی تفسیر طبری میں لکھا ہے، امام واحدی نے بھی اسباب النزول میں لکھا ہے، اور ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا، اور ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں بھی یہی بات درج کی ہے کہ یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 206 یا 207 ہے، یہ جو ہے نازل ہوئی ہے حضرت صہیب بن سنان کے لیے، جن کو صہیب رومی بھی کہا جاتا ہے. تو سبحان اللہ یہ جو ہیں زبردست ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے جنگجو انسان تھے، اور انہوں نے بھی تمام غزوات میں حصہ لیا، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام جنگوں میں حصہ لیا. اور تمام وہ کہتے ہیں کوئی بیعت ایسی نہیں تھی کہ جو میں نے چھوڑی ہو، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو اور وہ باقی ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو غزوہ حنین کا بس واقعہ سنا دیتے ہیں کہ غزوہ حنین جب ہوتی ہے اور اتنے سارے مسلمان اپنی تعداد اور کثرت کی وجہ سے جو ہے ذرا تھوڑے سے غرور میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ان کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کچھ بولنے لگتے ہیں. تو حضرت صہیب بالکل قریب جاتے ہیں ان کے، اور پھر جا کے سننے کی کوشش کرتے تھے. نیکسٹ ڈے پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے بھی ایک نبی گزرے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی تعداد پر جو ہے اس طرح کی بات کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی تھی ان کے پر کہ تمہاری امت کے لیے 3 چیزیں ہیں، بھوک ہے، دشمن ہے اور موت ہے.
تو اس میں سے ایک قبول کر لو۔ تو ان کی قوم نے یہ کہا کہ بھوک ہم برداشت نہیں کر سکتے، دشمن سے ہم لڑ نہیں سکتے، تو ہمیں موت آ جائے، ہمیں موت قبول ہے۔ تو ایک دن 3 دن میں 70,000 آدمی مر گئے۔ تو میں جو ہوں اس بات سے بڑا ڈرتا ہوں، تو میں جو ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اللہم بکا احاولو، اللہم بکا اساولو، اللہم بکا اقاتلو۔ اے اللہ میں تیری نصرت سے لڑتا ہوں، یا اللہ میں تیری نصرت سے داؤ پیش کرتا ہوں، میں تیری نصرت سے جو ہے فتح پاؤں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ فتح جو ہے وہ تعداد اور اسلحہ پہ نہیں ہوتی، فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو مسلمان کو ہمیشہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اور یہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں نا، یہ جو مسلمانوں پہ آج کل چھائی ہوئی ہیں، تو ہمیں کبھی بھی جو ہے ان کی تعداد اور ان کی اسلحہ سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے پاس پکا ایمان ہوگا اور ہم اسی کو لے کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی فتح و نصرت سے نوازتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جو ہے، جب حضرت عمر زخمی ہوئے تھے، تو پھر آپ نے صہیب بن سنان کو ہی مسجد نبوی کا امام بنایا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کا امام جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے۔ تو 3 دن تک وہ آپ وہاں کے امام رہے، اور یہاں تک کہ نیا خلیفہ منتخب ہو گیا، اور اب آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت صہیب رومی نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا۔ اور حضرت صہیب رومی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی باڈی گارڈ کا انہوں نے اپنا وہ لے لیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ رہے ہیں، دائیں آ رہے ہیں، بائیں آ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، جہاں جہاں خطرہ محسوس ہوتا تھا وہ ان کے اس طرف چلے جاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے سینے پہ تیر پہلے لگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ تو ان کی محبت اور ان کی جو جنگجویانہ صلاحیتیں اور ان کا سب نے اعتراف کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنی زبردست خدمات تمام خلیفہ کے ساتھ رکھی، خلیفہ راشدین کے ساتھ، اور ان کا انتقال جو ہے وہ 38 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ بھی جنت البقیع میں دفن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ دیکھیں، ناموس رسالت کی طرح ناموس صحابہ بھی بڑی چیز ہے۔ اگر ہم ناموس صحابہ کا نہیں اہتمام کریں گے تو ناموس رسالت کا کیسے کریں گے ہم؟ اس لیے کہ یہ تو پہچانے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔